बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उम्मीद है आप सब लोग खैर खैरियत से होंगे। और इस वक्त सरफराज खान मेरे साथ हैं और बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हैं। ये एक्साइटेड क्यों हैं? क्योंकि ये मुझे बताने जा रहे हैं कि वाइट पाउडर में ऐसा क्या था और वो किस मकसद के लिए हमारा असगर के कमरे में रखा गया था। सिर्फ यही नहीं, बल्कि वो मुझे ये भी बताने जा रहे हैं कि हमारा असगर का व्हाट्सएप फरवरी के महीने तक कौन इस्तेमाल करता रहा। और साथ में वो ये भी बताने जा रहे हैं कि मालिक के पास चाबी थी या नहीं थी, वो पिछले दरवाजे की खिड़की क्यों खुली हुई थी कमरे की, और इसके साथ ही उनके मैदे और जिगर से क्या मिला है, और जो चीज़ उनके बाल से मिलनी है उसके बारे में दावे किए जा रहे हैं, लेकिन वो अभी तक मिली नहीं। बहुत ही ज़्यादा एक्सक्लूसिव फैक्ट्स हैं इनके पास, और फिंगर प्रिंट्स लेके फुट प्रिंट्स तक। और इसके साथ तफ्तीशी टीम इस वक्त क्या कह रही है। अगर मैं आपको कहूं कि हमारा असगर के मौत या कत्ल की अभी तक कोई FIR भी दर्ज नहीं हुई, तो बयान कलम बंद होना बहुत दूर की बात है। बहुत कुछ आपको बताने के लिए। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है आपका? बिल्कुल ठीक ठाक भाईजान, लगता ये है कि आपसे इन्फॉर्मेशन सुन के मैं एक्साइटेड हो गया हूँ कि इतनी एक्सक्लूसिव इन्फॉर्मेशन आप ले आए हैं। मुझे सबसे पहले ये बताएं कि ये वाइट पाउडर ने बहुत ज़्यादा शोर मचाया हुआ है। ये वाइट पाउडर के अंदर क्या था और ये वहाँ पे क्यों रखा गया? बहुत शुक्रिया राव साहब। आज जो हुमैरा असगर केस के हवाले से हक़ाइक़ जो मैं आपको बताने के लिए जा रहा हूँ, इससे बहुत से लोग जो है वो हमारे से नाराज़ भी हो जाएंगे, लेकिन जो हकीकत है उसको जो है वो किसी भी सूरत छुपाया नहीं जा सकता है। तो सबसे पहले आपने मेरे से जो वाइट पाउडर की बात की है, तो ये जो वाइट पाउडर हुमैरा असगर के फ्लैट से जगह जगह से मिला है, ये वाइट पाउडर जो है ये कीड़े मकोड़े मारने वाली जो अद्वियात हैं, ये वो अद्वियात हुमैरा असगर ने जो है वो अपने घर के ऊपर रखी हुई थी ताकि उसके फ्लैट के अंदर जो है वो कीड़े मकोड़े ना आ सकें। और आपने भी देखा होगा, अपने घरों में भी देखा होगा कि हम कीड़े मकोड़े मारने के लिए जो है वो अपने घरों के अंदर मुख्तलिफ गमलों के अंदर जो है वो इस तरह के वाइट पाउडर को इस्तेमाल करते हैं ताकि जो कीड़े मकोड़े हैं वो घर के अंदर जो है वो दाखिल ना हो सकें। कि ये पाउडर हमारा असगर ने रखा है? जी बिल्कुल, ये पाउडर जो है यही मेरा इसके ऊपर एक और नुक्ता नज़र है, वो ये है कि वहाँ पे कीड़े मार पाउडर रखने का मकसद ये भी हो सकता है कि अगर किसी ने कत्ल किया है तो उसको ये पता था कि लाश गलेगी, कीड़े आएंगे, और कीड़े ऐसे कीड़े होते हैं कि वो दूसरी बिल्डिंग से दूसरी बिल्डिंग तक एक ऐसी लाइन बना लेते हैं कि शक व शुबहात पैदा हो जाते हैं। एक चीज़। दूसरा, हमने जब हमारा असगर की तस्वीर देखी तो हमें एक वाज़िया तौर पे ये नज़र आया कि उसके इर्द गिर्द कीड़े ही कीड़े, यानी कि ज़मीन काली थी सर से लेके पाँव तक, और वो इसका मतलब ये है कि वो कीड़े वहाँ पे मरे। तो इसके इस कॉन्स्पिरेसी थ्योरी कह लें इसको या एक एंगल कह लें, इस पे आप क्या कहेंगे? देखिए, मैं आपको बताऊं कि ये एक अभी तक जो है वो ब्लाइंड मर्डर केस है, और इस तरह के जब ब्लाइंड मर्डर केसेस होते हैं और उसमें कत्ल की वजूहात का जब पता नहीं चलता है, तो जाए वकूआ से वो तमाम चीज़ें जो हैं वो उठा ली जाती हैं जो कि सबूत के तौर पर और शवाहिद के तौर पर जो हैं वो इस्तेमाल हो सकें। जब काफ़ी दिन गुजर गए और पुलिस को कुछ भी शवाहिद हाथ में ना आ सके कि ये कत्ल है या फिर तबई मौत है, तो उसके बाद जो तफ्तीशी टीमें हैं उन्होंने दोबारा से जो है वो उस फ्लैट का विज़िट किया, और वहाँ से जो बाकी बची हुई चीज़ें थी, जिनमें ये वाइट पाउडर भी है जो कि मशकूक वाइट पाउडर जो है जिसके बारे में कहा जा रहा है, ये भी वहाँ पर मौजूद था, इसको भी जो है वो वहाँ से उठाया गया। आपकी बात जो आपने की कीड़े मकोड़ों वाली, तो जितने मुँह उतनी बातें हैं, तो उतने ही एंगल हो सकते हैं। बिल्कुल, मैं समझ गया आपकी बात। ये आईफोन की क्या कहानी है? देखें, ये तो जो डिज़ाइनर हैं दानिश मकसूद साहब, उन्होंने एक पंडोरा बॉक्स खोला जिसने तफ्तीशी टीमों को भी जो है वो हिलाकर रख दिया। उन्होंने एक बयान दिया कि फरवरी में हुमैरा असगर का जो मोबाइल फ़ोन है वो रिंगिंग पर था और जो उनका व्हाट्सएप है वो चल रहा था। इस केस की जो है वो मुख्तलिफ ज़ावियों से तहकीकात की गई। देखें, आपके फ़ोन में भी व्हाट्सएप इनएक्टिव पॉलिसी जो है वो मौजूद है। अगर आप उसको पढ़ लेते हैं तो उसके अंदर वाज़े तौर के ऊपर लिखा है कि 120 दिनों के बाद अगर आपके फ़ोन को इंटरनेट नहीं मिलता है तो आपके फ़ोन का जो व्हाट्सएप है वो डीएक्टिवेट जो
جو ہے وہ کر دیا جاتا ہے, اور 120 دن کے بعد جو ہے وہ آپ کی جو ڈی پی ہے اگر واٹس ایپ کے اوپر لگی ہے تو وہ آٹومیٹکلی جو ہے وہ ختم ہو جاتی ہے, اور جو لاسٹ سین ہے وہ بھی ختم ہو جاتا ہے, اور جو ڈیٹا واٹس ایپ کے اندر موجود ہوتا ہے وہ بھی مکمل طور کے اوپر جو ہے وہ ختم ہو جاتا ہے یا پھر آٹومیٹکلی ڈیلیٹ ہو جاتا ہے. تو یہ ممکن ہے کہ دانش مقصود نے اسی دن حمیرہ اصغر کا جو واٹس ایپ نمبر ہے بالکل اسکرین شاٹ بھی شیئر کیا, اسی دن دیکھا ہو جس دن جو ہے 120 دن پورے ہو گئے ہوں. ایک دن پہلے اس نے دیکھا ہو کہ اس کے واٹس ایپ کے اوپر ڈی پی بھی لگی ہوئی ہے, لاسٹ سین بھی آ رہا ہے, لیکن اگلے ہی دن جو پالیسی ہے اس پالیسی کے مطابق 120 دن کے بعد واٹس ایپ کا جو ڈیٹا ہے وہ ڈیلیٹ کر دیا گیا. تو تفتیشی ٹیمیں جو ہیں وہ اس کو بڑے اچھے طریقے سے انہوں نے دیکھا, اور اس زاویے کے اوپر انہوں نے تحقیقات بھی کی ہے, اور اس کو انہوں نے یہ کہہ کر اس اینگل کو جو ہے وہ مزید تفتیش کرنے سے منع کر دیا گیا ہے کہ یہ ایک فضول کام ہے. اب ہمارے جو ویڈیو لوگ دیکھ رہے ہوں گے وہ نیچے فوراً کمنٹس کریں گے, وہ یہ کہیں گے کہ 7 اکتوبر, نومبر, دسمبر, جنوری اور پھر فروری, تو آپ 4.5 مہینے کا مطلب یہ کہ 4 اور 3 یعنی کہ 30 کے ساتھ 120 دن, وہ 120 دن آپ اس حساب سے کہہ سکتے ہیں کہ یہ ہیں. اگر یہ 5 مہینے ہوئے پھر دیکھیں یہ بھی تو کنفرم نہیں ہے نا کہ جو حمیرہ اصغر کی موت ہے وہ 8 اکتوبر کو ہی ہوئی ہو. بٹ اکتوبر کے مہینے میں ہوئی ہے یا نومبر کے مہینے میں؟ اکتوبر میں ہو سکتی ہے, نومبر میں بھی اس کی موت جو ہے وہ واقع ہو سکتی ہے, لیکن یہ چیز جو ہے وہ کنفرم ہے کہ یہ جو ان ایکٹیو پالیسی ہے واٹس ایپ کی, اس کے مطابق 120 دن کے بعد آٹومیٹکلی جو واٹس ایپ ہے وہ آپ کا ڈی ایکٹیو ہو جاتا ہے, اور جو لاسٹ سین ہے وہ بھی ختم ہو جاتا ہے, اور جو ڈی پی ہے وہ بھی جو ہے وہ ختم ہو جاتی ہے. اوکے, اب مجھے یہ بتائیں کہ مالک مکان کے پاس چابی تھی, یہ باتیں کی جا رہی ہیں, کیا کوئی اس طرح کی انفارمیشن ہے آپ کے پاس؟ دیکھیں مالک مکان کے پاس جو ہے وہ بالکل بھی چابی نہیں تھی. اوکے, دیکھیں اگر اس کے پاس چابی ہوتی تو جو بیلف وہاں پر آیا تھا حمیرہ اصغر کے اپارٹمنٹ کا دروازہ کھولنے کے لیے, تو ان کو دروازہ جو ہے وہ توڑنے کی ضرورت ہی نہیں تھی. ان کے پاس چابی نہیں تھی اس لیے انہوں نے توڑ دیا. ان کے پاس چابی تھی, مالک مکان ساتھ تھا. اس وقت جب موقع کے اوپر گئے ہیں, جب بھی کبھی ایسے ہوتا ہے تو مالک مکان جو ہے وہ ساتھ جاتا ہے, تو مالک مکان ساتھ تھا, تو مالک مکان کے پاس اگر چابی ہوتی تو وہ اسی ٹائم ہی کہہ دیتا کہ میرے پاس چابی موجود ہے, تو لہٰذا یہ چابی سے جو ہے وہ اس کا دروازہ کھول لیا جائے, نہ کہ اس کو توڑ دیا جائے. دیکھیں دوسری بات یہ ہے کہ جب تفتیشی ٹیمیں وہاں پر پہنچی ہیں, اور یہ بھی ایکسکلوزیولی میں آپ کو جو ہے یہ بات بتا رہا ہوں کہ جب انہوں نے وہاں سے جو شواہد اکٹھے کیے ہیں, ان شواہد میں نہ تو وہاں پر جو اس کا فلیٹ تھا اس فلیٹ سے نہ تو کسی اور کے فنگر پرنٹس ملے ہیں, اور نہ ہی فٹ سٹیپس جو وہاں پر کسی اور کے موجود ہو. صرف اور صرف کمرے کے اندر اگر ان کو فنگر پرنٹس ملے ہیں تو وہ حمیرہ اصغر کے ملے ہیں, اور جو اگر فٹ سٹیپ بھی ملے ہیں تو وہ بھی حمیرہ اصغر کے ہی ملے ہیں. لیکن یہاں پہ میرے جیسے کسی بندے کا کوئی یہ بھی خیال آ سکتا ہے کہ اگر قاتل نے حمیرہ اصغر کے جوتے پہن کے واردات ڈالی ہو گھر کے اندر تو پھر کیا ہوگا. لیکن پھر وہی بات کہ جتنے منہ اتنی باتیں. اچھا, اب اس کے ساتھ آپ مجھے یہ بتائیں کہ پچھلی کھڑکی کے اوپر بڑی باتیں کی جا رہی ہیں کہ پچھلی کھڑکی اس لیے کھولی گئی کیونکہ اسمیل تاکہ باہر نکل جائے. اس کے اوپر آپ کے پاس کیا ہے؟ دیکھیں بات یہ ہے کہ میں نے آپ کو جیسے پہلے ہی کہا کہ ہم اس کہانی کو جو ہے وہ جس طرف موڑنا چاہیں اس طرف جو ہے وہ ہم اس کو موڑ سکتے ہیں. لیکن اگر ہم بات کریں 2 کمروں کا یہ اپارٹمنٹ تھا, ٹھیک ہے, ایک کمرے کے اندر بیڈ لگا ہوا تھا, اور دوسرے کمرے کے اندر جو ہے جس کو سٹور کہا جا رہا ہے, اور وہاں پر جو ہے وہ پینٹنگ وغیرہ بھی کرتی تھی. تو عموماً یہی دیکھنے میں آتا ہے کہ اس کمرے کے اندر اے سی موجود نہیں تھا, صرف پنکھا جو ہے وہ وہاں پر لگا ہوا تھا. تو یہ ممکن ہے کہ حمیرہ اصغر نے یہ کھڑکی جو ہے وہ صرف ہوا لینے کے لیے جو ہے وہ کھولی ہو, اور اسی دوران جو ہے وہ اس کی موت واقع ہو گئی ہو. ان تمام تر چیزوں کے اوپر جو ہے وہ تحقیقات کی جا رہی ہیں, اور جو کھڑکی کے حوالے سے بات کی جا رہی ہے کہ کوئی اگر وہاں سے فرار ہو گیا ہو تو اس جگہ سے بھی جو تفتیشی ٹیمیں ہیں انہوں نے فٹ سٹیپس بھی لیے ہیں اور فنگر پرنٹس بھی لیے ہیں. وہاں سے بھی ان کو جو ہے وہ کسی قسم کے نہ تو فنگر پرنٹس ملے ہیں اور نہ ہی فٹ سٹیپ ملے ہیں. اچھا, اب 3 چیزیں جس کی تصدیق پہلے دن ہی آنا شروع ہو گئی تھی کہ نہ تو زہر دیا گیا, نہ ہی زیادتی کی گئی, اور نہ ہی اس نے کوئی نشہ کیا ہوا تھا. آپ اس بات سے ایگری کرتے ہیں؟ میں آپ کی 2 باتوں سے جو ہے وہ ایگری کرتا ہوں اس میں.
اس میں ایک جب یہ کیمیکل رپورٹ آئی تھی تو اس کے اندر یہ واضح طور کے اوپر لکھا ہوا تھا کہ حمیرہ اصغر کے ساتھ جو ہے وہ کسی قسم کی کوئی جنسی زیادتی جو ہے وہ نہیں ہوئی ہے اور نہ ہی جو ہے وہ ان کو زہر دیا گیا ہے. لیکن جو تیسری بات نشے والی ہے, نشے والی بات جو ہے وہ ابھی تک سٹل اتنے دن گزرنے کے باوجود بھی یہ ثابت نہیں ہو سکا ہے کہ حمیرہ اصغر کے جسم میں جو ہے وہ نشہ آور ادویات یا نشہ یا اس کی رپورٹ نہیں آئی ابھی تک, اس کی رپورٹ ابھی تک نہیں آئی ہے. اس کی وجہ کیا ہے؟ نہیں, اس کی وجہ یہ ہے کہ اس کے بال, ٹھیک ہے, جب بھی کسی بھی شخص کے جسم کے اندر اگر ہم منشیات کا تاثر جاننا چاہیں تو اس کے لیے ہمیں اس کے بالوں کا جو ہے وہ سیمپل لینا پڑتا ہے, ٹھیک ہے. جب ہم نے معدے کا سیمپل لیا اور جب ہم نے اس کے جگر کا سیمپل لیا تو اس میں ہمیں دو چیزیں سامنے آ گئیں کہ اس کے ساتھ جو ہے وہ جنسی زیادتی نہیں ہوئی ہے اور نہ ہی اس کے ساتھ زہر دیا گیا ہے. لیکن جو تیسری بات ہے نشے کی, وہ ابھی تک جو ہے وہ ثابت نہیں ہو سکی ہے کیونکہ بالوں کی رپورٹ جو ہے وہ ابھی آنا باقی ہے, اور جب بالوں کی رپورٹ آ جائے گی تو اس میں دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہو جائے گا کہ حمیرہ اصغر جو ہے وہ نشہ آور ادویات یا پھر نشہ استعمال کرتی تھی یا نہیں کرتی تھی. اوکے, تو اب ذرا مجھے بتائیں کہ کہا ہی جا رہا ہے کہ مالک نے یہ بیان دے دیا, چوکیدار نے یہ بیان دے دیا, مالک مکان نے یہ بیان دے دیا. یہ تفتیش اور تفتیشی ٹیمیں اس وقت کیا اس چیز کو آن کر رہی ہیں کہ کوئی بیان قلم بند ہو چکے ہیں یا صرف اور صرف تفتیش ہوئی ہے؟ اس حوالے سے آپ کے پاس کیا انفارمیشن ہے؟ دیکھیں, یہ ایک قانونی نقطہ ہے اور اس کو تھوڑا سا ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے, اور جب تک جو ہے وہ کسی بھی کیس کی ایف آئی آر درج نہیں نہ ہو جاتی اس وقت تک کسی بھی سسپیکٹ کی جو ہے وہ ہم اس کا بیان قلم بند نہیں کر سکتے ہیں. اس سے پوچھ گچھ کی جا سکتی ہے, اور اس کیس کے اندر بھی یہی چیز ابھی تک سامنے آئی ہے کہ 100 سے زائد لوگوں کو جو ہے وہ انوالو تو کیا گیا ہے, اور کہا بھی یہ جا رہا ہے کہ ان کے بیانات قلم بند کر لیے گئے ہیں, لیکن وہ بیانات جو ہیں وہ کسی قسم کے قلم بند نہیں ہوئے ہیں, نہ ہی ان کو جو ہے وہ کسی تحریر کا حصہ بنایا گیا ہے اور نہ ہی انہیں کسی ڈاکومنٹ کا حصہ بنایا گیا ہے, کیونکہ اس کیس کے اندر ابھی تک ڈاکومنٹ جو ہے وہ بنا ہی نہیں ہے. کیونکہ جب تک اس کیس کا ڈاکومنٹ نہیں بنے گا اور جو قانون نافذ کرنے والے ادارے ہیں اور جو تفتیشی ٹیمیں ہیں ان کو جب تک اس بات کا ثبوت نہیں مل جاتا کہ اس کیس کے اندر جو ہے وہ کسی قسم کی کرمنل ایکٹیویٹی موجود ہے, تب تک اس واقعے کا جو ہے وہ مقدمہ پولیس یا اسٹیٹ جو ہے وہ اپنی مدیت کے اندر درج نہیں کر سکتی ہے. ابھی تک اس کیس کے اندر پولیس کو جو ہے وہ کرمنل شواہد اس کیس کے حوالے سے نہیں ملے ہیں, اسی لیے ابھی تک جو ہے وہ اس کیس کا نہ تو مقدمہ درج کیا گیا. ایک اور سوال جو مجھے بہت زیادہ تنگ کر رہا ہے, جو کہ واٹس ایپ کے حوالے سے ہی ہے, کہ حمیرہ اصغر کی والدہ یہ کہتی ہیں کہ مجھے اس نے کہا تھا کہ میری سم بند ہو جائے گی. اس کی بھابھی نے بھی اس چیز کا ذکر کیا کہ اس کی ماں نے کہا تھا کہ میری سم بند ہو جائے گی, اور پھر اس کی سم بند بھی ہو جاتی ہے. اس کے پیچھے کیا کنٹروورسی ہے؟ اس کو کیا ایسی ٹینشن تھی؟ کس نے اس کی سم بند کرنی تھی؟ اس کو کوئی تنگ کر رہا تھا؟ اس نے ایف آئی اے کے اندر کوئی اپلیکیشن دی ہوئی تھی؟ اس حوالے سے کوئی انویسٹیگیشن ہو رہی ہے یا نہیں؟ دیکھیں, اس حوالے سے بھی انویسٹیگیشن جو ہے وہ چل رہی ہے, کیونکہ یہ جو دونوں بیانات ہیں نا, یہ دونوں بیانات جو ہیں یہ ان کے گھر والوں نے, ہم نے بھی دیکھا, آپ نے بھی دیکھا کہ وہ کسی نہ کسی سوشل پلیٹ فارم کے اوپر جو ہے وہ انہوں نے دیے ہیں. باقاعدہ طور کے اوپر وہ اس تفتیش میں شامل نہیں ہوئے ہیں, لیکن جب تک وہ تفتیش کے اندر شامل نہیں ہو جاتے ہیں تب تک ان بیانات کی جو ہے وہ کوئی بھی ویلیو نہیں ہے. جب ان کی والدہ اور ان کی بھابھی اس کیس کے اندر شامل تفتیش ہوں گے, جب وہ اپنا یہ بیان دیں گے, اس کے بعد اس اینگل کے اوپر جو ہے وہ تفتیش کی جائے گی کہ وہ مزید سمیں کیوں مانگتی رہی ہے. اب ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن جج کی عدالت کے اندر جو اپلیکیشنیں آ رہی ہیں کہ جناب آپ اس کو قتل قرار دیں, اس کو مارا گیا ہے, آپ اس کے گھر والوں کو شامل تفتیش کریں, یہ ان کو کیسے پتہ چل گیا کہ قتل کیا گیا؟ دیکھیں, یہ کیس اتنا زیادہ ہائی لائٹ ہو گیا ہے کہ بلکہ پاکستان کا ہر بندہ جو ہے وہ اس کیس کے حوالے سے شفا صاحب نے بھی بڑے خوش ہو کے کی تھی پریس کانفرنس بھائی کے ساتھ. آپ دیکھ سکتے ہیں کہ بھرمار ہے اس وقت سوشل میڈیا کے اوپر, جو کہ انتہائی غلط بات ہے. ٹھیک ہے, لوگ جان کے جس طرح سیاسی لیڈروں کے وکیل بن جاتے ہیں فوری طور پہ, اس میں بھی کچھ اس طرح کا کام ہو رہا ہے. فالس انفارمیشن ہے ہر طرف, ٹھیک ہے, جس سے تفتیشی شہرت حاصل کرنے کے لیے تفتیشی ٹیمیں سر پکڑ کر بیٹھ گئی ہیں. جب کسی کو پتا ہو کہ اس کیس پہ میں اپلیکیشن دوں گا تو ٹی وی پہ ہیڈ لائن بنیں گی تو یقینی طور پہ وہ میدان میں آ جاتے ہیں. اتنے بڑے ٹی وی چینل نے سفید پاؤڈر چلایا ہے, ٹھیک ہے, ہمارے سفید پاؤڈر تو کسی اور طریقے سے مشہور ہے پاکستان میں. ہاں جی, کسی اور طرح سے مشہور ہے, ٹھیک ہے, سفید پاؤڈر چلایا کہ سفید پاؤڈر مل گیا, یہ ہو گیا, وہ ہو گیا.
اس حوالے سے میں نے پھر کال کی ایک تفتیشی آفیسر کو. میں نے کہا اتنی بڑی خبر تھی آپ نے مجھے بتائی نہیں. تو آگے سے وہ نا مجھے غصہ ہو کے بولے کہ تو بھی چلا لے, تجھے کیا ہے, میں تجھے ایک ایسی چیز بھیجتا ہوں تو چلا سکتا ہے اس کو. میں کہا کیا؟ کہتا ہے ہم نے جو حمیرہ اصغر کے جو بالوں میں لگنے والا ربن نہیں ہوتا, ٹھیک ہے, وہ بھی میں نے فورینسک کے لیے بھجوایا ہے, تو میں اس کی تصویر بھی بھیجتا ہوں, تو بھی انہی میں ہی شامل ہو جا. ٹھیک ہے, بس کوشش یہ کرتے ہیں کہ ہم اپنے ناظرین کو وہ انفارمیشن دیں جو کہ ویریفائڈ ہو, کیونکہ کرائم سٹوری کے اندر 100 جھوٹوں میں سے, جس طرح آپ نے کہا تھا, ایک سچ تلاش کرنا پڑتا ہے. بہت شکریہ سرفراز. ناظرین, آپ نے سنا کہ کیسے سرفراز خان ہمارے لیے ایکسکلوزیو انفارمیشن اس کیس کے حوالے سے لے کے آئے. کہا یہ جا رہا ہے کہ یہ کیس دم توڑ چکا ہے اور لوگوں کا اب اس کے اندر انٹرسٹ نہیں ہے, لیکن ہماری یہ ذمہ داری ہے کہ ہم نے جو کام شروع کیا ہے اس کو پایہ تکمیل تک پہنچائیں, اور اس حوالے سے جو بھی سچ ہمارے سامنے آئے وہ ہم آپ تک پہنچائیں. ابھی تک کے لیے اتنا ہی. آئندہ تک اجازت دیجیے. اللہ حافظ.